अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। तो जनाब, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि इमरान खान साहब तोशा खाना केस के हवाले से ट्रायल कोर्ट में कल 8:30 बजे पेश नहीं होंगे। और फिर ऐसा ही हुआ कि इमरान खान साहब तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए। और उसकी मैंने आपको रीज़न्स भी बताई थी कि क्यों इमरान खान साहब ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होंगे। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान साहब ने एक तो जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, उनके ऊपर अदम इत्मीनाद किया हुआ था। इसके अलावा जो उनके ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है तोशा खाना का, और 10 मई को इमरान खान साहब के ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई थी, तो इमरान खान साहब तो उसको मानने से ही इनकारी हैं। और वो कहते हैं कि ये जो केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा है वो केस बनता ही नहीं है, और उसको भी उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। और जो केस असल केस है तोशा खाना का, और जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नाअहली का फ़ैसला दिया था, उसको भी इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया। और जो दरख्वास्त है, जो फ़ैसले को उन्होंने चैलेंज करने की दरख्वास्त थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की। लाहौर हाई कोर्ट में तो 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील पा गया इलेक्शन कमीशन की नाअहली के फ़ैसले के ख़िलाफ़। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी वो अभी तक पेंडिंग है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनकी अदालत में लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, उनके ऊपर भी अदम इत्मीनाद की दरख्वास्त दी हुई है। तो एक तरफ जब वो ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, वो इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म 10 मई 2023 को आयद कर देते हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, वो ट्रायल कोर्ट को हुक्म देते हैं कि वो दोबारा से इस केस को टेकअप करें और दोबारा से इस मामले को देखें कि ये जो तोशा खाना का इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस है वो वाकई काबिल समात है या नाकाबिल समात है। अब एक तरफ जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, वो फ़र्द जुर्म इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो आयद कर चुके हैं, और अब वो कैसे इसको केस को दोबारा से नाकाबिल समात करार दे सकते हैं। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए। और मैंने आपको एक और ख़बर दी थी, वो ये दी थी कि इमरान खान साहब इस मामले को, तोशा खाना केस को, सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। और इमरान खान साहब ने कल जो है वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला है, उसको उन्होंने चैलेंज किया है, जिसमें कहा गया है कि जो आमिर फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट को हुक्म दिया है कि इस केस को दोबारा से रिमांड किया जाए, और ये मामला जो है ये काबिल समात है या नाकाबिल समात है, इस हुक्म को ही सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे। अब ये जो मामला है इसको रेस्क्यू करने के लिए अब चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को इमरान खान साहब ने जो है वो कहा होगा, उनके जो दोस्त हैं इमरान खान साहब के, जिसको लाहौरी ग्रुप भी कहा जाता है, जिसमें जो साबिक चीफ़ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, इसके अलावा जो अजमत सईद शेख साहब हैं जो साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसके अलावा जो हैं वो तारिक रहीम साहब हैं, एक मशहूर एडवोकेट हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इसमें शामिल होते हैं, जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, एतजाज़ एहसन साहब हैं। ये सारे लोग जो हैं, ये जो पूरा ग्रुप है, लाहौरी ग्रुप है, ये इमरान खान साहब की मदद के लिए आ जाता है। और इन्हीं के ईमा पर ही इमरान खान साहब ने तोशा खाना केस को चैलेंज किया है, और दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। अब चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब क्या करेंगे? चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब मेरी राय में इमरान खान साहब को रेस्क्यू करेंगे। इमरान खान साहब का केस वो फौरी तौर पर लगाएंगे अपने कोर्ट रूम नंबर 1 में, और इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। लेकिन असल में मामला ये है कि अब चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जैसे जैसे इमरान खान साहब को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की अपनी पोजीशन जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाएगी। और चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो भी फ़ैसला दें इमरान खान साहब के हवाले से, हुकूमत
اور جو اصل ریاست ہے وہ اس کو مانے گی نہیں۔ اب وہ مانے گی کیوں نہیں؟ وہ مانے گی اسی وجہ سے نہیں کہ جو سپریم کورٹ کے دیگر ججز ہیں، جو 7 ججز ہیں اور اب تو 8 ہو گئے ہیں، اب 8 ججز جو ہیں ان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس امین الدین صاحب ہیں، اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، اور جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں، اور اب ایک نئی خاتون جج اپوائنٹ ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریکمنڈیشن پر اپوائنٹ ہوئی ہیں، جو پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی رہی ہیں مسرت ہلالی صاحبہ، وہ بھی اب آزاد خیال ججز کے ہی گروپ میں آئیں گی، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریکمنڈیشن سے وہ آئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اب یہ جو ججز ہیں یہ پہلے ہی جو مسرت ہلالی صاحبہ ہیں ان کے علاوہ جو دیگر 7 ججز ہیں وہ پہلے ہی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب پر جو عدم اعتماد کر چکے ہیں، اور اصل جو معاملہ ہے، جو مدعا ہے، وہ یہی رکھا ہے سامنے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے جو قومی اسمبلی سے پاس ہوا تھا، اور اس میں چیف جسٹس کے جو اختیارات تھے ان کو سینئر ججز میں ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور اہم معاملہ تھا کہ جو بھی 184/3 کا جو کیس ہوگا، جو سو موٹو کیس ہوگا، وہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اکیلے نہیں سن سکتے، مطلب اکیلے وہ بینچ نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی کا بینچ نہیں بنا سکتے، اس کے لیے انہیں سپریم کورٹ کے مزید 2 سینئر ترین ججز کو اپنے ساتھ بٹھانا ہوگا، ایک کمیٹی بنانی ہوگی، اور پھر وہ جو بینچ ہے وہ بنے گا، اور تینوں ججز کی مشاورت سے بنے گا۔ اب تینوں ججز آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں۔ تو ان کی اگر کمیٹی بنے تو پھر جو ہے وہ تعین کرے گی، وہ نیا روسٹر بنائے گی، لیکن اصل میں اب جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ہی معطل کیا ہوا ہے، اس کو اسٹے کیا ہوا ہے، ایک بینچ بنا دیا تھا 8 رکنی، اور اس نے جو ہے وہ اس کو اڑا کے رکھ دیا اور اسٹے دے دیا۔ اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، جو بھی کوئی بل ہوتا ہے اس کو معطل نہیں کیا جا سکتا، اسے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، اور کالعدم بھی تبھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ اگر اس میں وہ غیر آئینی بات ہو اس میں۔ اب یہ جو معاملہ ہے، جو فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کا کہ اس کو جو معطل کیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو، وہ بھی خلاف آئین ہے۔ تو اگر خلاف آئین ہوگا تو اس حوالے سے سپریم کورٹ میں جو فیصلے ہیں وہ ہیں، اور ان کے حوالے سے ان فیصلوں میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ بھی کوئی خلاف آئین فیصلہ دیتی ہے، ججمنٹ دیتی ہے، تو پھر ریاست پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو مانے، ریاست اس ججمنٹ کو بالکل نہ مانے۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں۔ تو اب جو معاملہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا، اس میں یہ بھی معاملہ ہے کہ 184/3 کے جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے اب اپیل ہو سکتی ہے۔ اب اپیل جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھی کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی تھی اور وہ اپیل کر سکتے تھے، تو اب وہ معاملہ بھی ابھی رکا ہوا ہے، کیونکہ جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں انہوں نے آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر اسٹے کیا ہوا ہے، تو اور وہ بھی غیر قانونی ہے۔ تو یہ جو آزاد خیال ججز ہیں جن کے میں نے آپ کو نام لیے ہیں جسٹس قاضی فائز گروپ کا، تو انہوں نے اسی وجہ سے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب پر عدم اعتماد کیا ہوا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا تو اطلاق ہو چکا تھا، اور اس سے پہلے ہی، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی اس کے اوپر اسٹے کر دیا، ابھی وہ سپریم کورٹ میں وہ بل آیا بھی نہیں تھا، تو پہلے ہی اس کو جو ہے وہ انہوں نے اسٹے پر لگا دیا۔ تو اب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کا اطلاق ہو چکا ہے، اور چونکہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا اطلاق ہو چکا ہے تو اب چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت، اس قانون کے تحت جو ہے وہ بینچز بنائیں، روسٹرز بنائیں، اور جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے جو اختیارات ہیں وہ سینئر ججز میں اس قانون کے تحت تقسیم ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق اب چلیں۔ اگر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے قانون کو معطل کر کے خود سے بینچز بناتے ہیں تو ان بینچز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور یہ غیر آئینی ہے، تو اسی وجہ سے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے فیصلوں کو مانا نہیں جائے گا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب
عمران خان صاحب کی مدد کو آئیں گے۔ اس ٹائم جو سپریم کورٹ میں ججز ہیں وہ بھی چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کے قریبی ہیں، اور 2 روسٹرز بنے ہوئے تھے، وہ یہی تھے کہ جو چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب ہیں ان کے ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، اور وہ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کے خاصے قریب ہیں، اور دوسرا جو بینچ ہے وہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، ان کی بھی جو چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب سے قربت ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہ سارا جو گروپ ہے یہ ایک ہی گروپ ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا کوئٹہ میں جو وکیل کے مرڈر کا کیس ہے، ان کے خلاف جو دہشت گردی کی دفعات ان کے حوالے سے دائر ہوئی ہیں، جو کیس ہے اس میں ڈلی ہوئی ہیں وہ دفعات، تو اس کو بھی عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا، اور وہ سپریم کورٹ میں وہ درخواست جو ہے ان کی لطیف کھوسہ صاحب کی مسترد ہو گئی، اور لوگوں نے پھر وہی بات کی تھی کہ جو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں جو چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کے ساتھی ہیں ان کے جو مائنڈ ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں۔ تو میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ کوئی مائنڈ وغیرہ چینج نہیں ہوئے، وہ قانونی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں اور جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور وہ جو بلوچستان ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ تھا، 2 رکنی بینچ تھا، اس کے جو ان کا جو فیصلہ تھا اس کو وہ کالعدم قرار نہیں دے سکتا تھا، اور جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا 2 رکنی بینچ تھا، تو لطیف کھوسہ صاحب یہی چاہتے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہے اسی کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ تو انہوں نے راہ تو دکھا دی تھی نا لطیف کھوسہ صاحب کو کہ آپ چیف جسٹس کو درخواست دیں تو ہم بیٹھ جائیں گے، ہم 3 رکنی بینچ بن جائے گا تو ہم معاملہ ہی اڑا دیں گے۔ تو ہوگا بھی یہی کہ یہ جو کوئٹہ کا جو کیس ہے وکیل کے مرڈر کا، عبدالرزاق صاحب کے مرڈر کا جو کیس ہے، تو یہ بینچ بیٹھے گا، یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے بتا رہا ہوں کہ یہ والا جو بینچ ہے سپریم کورٹ میں بیٹھے گا، اس میں چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب بیٹھ جائیں گے، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بیٹھ جائیں گے، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بیٹھ جائیں گے، یا ہو سکتا ہے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی بیٹھ جائیں۔ تو یہ کیس بھی انہوں نے اسی طرح سے اڑا دینا ہے۔ اور دوسرا جو کیس ہے توشہ خانہ کا، تو اس میں بھی عمران خان صاحب کو یہ ریلیف دیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ کتنی دیر عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے، یہ ریلیف 1 مہینے کا ہو سکتا ہے یا 2 مہینے کا ہو سکتا ہے، یہ کیس ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ بہت مضبوط ہو چکی ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف فرد جرم لگی ہوئی ہے۔ چلیں فرض کر لیں کہ عمران خان صاحب کا یہ کیس چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب توشہ خانہ والے کیس کو اڑا دیتے ہیں، بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ناقابل سماعت ہے، تو یہ جو ان کے جو فیصلے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا وہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ یہی ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کے جانے کا انتظار کر لے گی۔ ویسے بھی جو چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب فیصلہ دیں گے اگر توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، تو اس کو بھی حکومت نے تو ماننا نہیں ہے، تو ریاست نے تو وہی کرنا ہے جو اس کی سوچ ہے، اور اس کی سوچ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں نااہلی جو ہے وہ تقریباً کنفرم ہے، اور عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے نا وہ ایک بہت بڑا عمران خان صاحب سے بلنڈر ہو گیا ہے، اور یہ توشہ خانہ کیس ہی ہے جس کی وجہ سے یہ بھی مطلب ایک بڑی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ میری نااہلی نہ ہو، اور اس نااہلی سے اس پورے پروسیس سے بچنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ پنجاب میں جلد از جلد الیکشن ہو جائیں، اور اسی وجہ سے پھر جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، انہوں نے جو سابق CCPO لاہور تھے ڈوگر صاحب، ان کی درخواست کے اوپر یہ پنجاب الیکشن والا جو معاملہ تھا وہ کھڑا کیا، اور اس کو CD لگائی، اور پھر وہ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب تک لے گئے، اور درخواست جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دائر کر دی، اور معاملہ جو تھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کو فارورڈ کر دیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو پنجاب میں جو 14 مئی کی درخواست تھی اس کا کیا حشر ہوا، اور چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کے فیصلے کا کیا حشر ہوا، اور وہ ابھی تک معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس کی کوئی وقت نہیں ہے فیصلے کی، بلکہ الٹا چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کی جو پوزیشن ہے وہی بہت زیادہ انڈرمائن ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ اگر ہو بھی جاتا ہے توشہ خانہ کا،
تو یہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے پنجاب میں 14 مئی کا الیکشن ہوا ہے۔ تو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب نااہلی سے بچنے کے لیے بھی جو پنجاب میں الیکشن ہے وہ چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کے پی کے اسمبلی اور جو پنجاب اسمبلی ہے اس کو زبردستی توڑ دیا تھا۔ ایک اور اہم معاملہ کہ جو عمران خان صاحب کے سابق پرسنل سیکرٹری ہیں اون چودھری صاحب، اور اب وہ جو اب استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی اب سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، اور درخواست جو دائر کی ہے وہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے، کیونکہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور فوج اور تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہیں۔ تو اس طرح کی ان کی سرگرمیاں ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی جماعت بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہی انہوں نے پٹیشن ہے وہ دائر کی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ پٹیشن اس وجہ سے بھی دائر کی گئی ہے، وہ ٹھیک ہے کہ اون چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ پٹیشن ذاتی حیثیت میں دائر کی ہے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹیسٹر کے طور پر سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اس پٹیشن کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اس درخواست کو بھی اگر ٹیک اپ کرتے ہیں تو وہ اس کو بھی اڑا دیں گے، اور یہ جو درخواست ہے یہ ناقابل سماعت قرار دے دی جائے گی۔ میری یہی سوچ ہے، میری یہی رائے ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہر صورت آخری حد تک عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے، ریسکیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن معاملہ وہی ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ میں جاتے جاتے جو حکومت ہے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر جاؤں گا، اسی طرح کے ان کے الفاظ ہیں، لیکن جو معاملہ ہے وہ اس سے یکسر مختلف ہے، اور حکومت ہو یا ریاست ہو اس کے ساتھ جو معاملات ہیں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے وہ حل ہونے والے نہیں ہیں، اور جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو ہی ہوگا، اور جو ان کے فیصلے ہیں وہ ان کی ذات سے متعلق ہو جائیں گے، مطلب وہ جو فیصلے ہوں گے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں سمجھے جائیں گے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے فیصلے ہیں وہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں سمجھے جا رہے، وہ ان کے ذاتی فیصلے سمجھے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فیصلوں کی اب کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ ایک اور اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک سازش پکڑی گئی ہے، اور سازش جو ہے وہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے پکڑی ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سازش کی کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ سازش ہوئی ہے، اور یہ آج کل کی یہ ایک سازش ہے اور وہ ناکام ہو گئی ہے۔ تو وہ سازش کچھ اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ اپنے لوگوں کو پیغام دیا اور کہا کہ جب وہ گرفتار ہو جائیں تو انہوں نے کس طریقے سے ان کے لوگوں نے ریئیکٹ کرنا ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کا تو یہ موقف آیا ہے، ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ تو یہ لوگوں کو، بڑے صحافیوں کو بیانات دے رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر جو پی ٹی آئی ہے وہ سکون کرے گی اور کوئی ریئیکٹ نہیں کرے گی، کسی قسم کا پی ٹی آئی کی طرف سے ریئیکشن نہیں آئے گا، جس طرح سے 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کا ریئیکشن آیا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم جمہوری انداز اختیار کریں گے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، اس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ وہ جب بھی جو بیانات دیتے ہیں وہ اس کا الٹ کرتے ہیں، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ عمران خان صاحب کا پلان یہ تھا کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، جو طالبان ہیں، جو افغانستان اور پاکستان کے بارڈرز پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تقریباً 700-800 لوگ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ افغان حکومت ہے، اور افغان حکومت جو ہے وہ بھی طالبان کی ہے، لیکن ان کے جو براہ راست معاملات ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ ہمارے ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ان کے جو معاملات اور تعلقات ہیں ہمارے ریاستی اداروں سے طالبان حکومت کے، وہ اب بہت بہتر ہو گئے ہیں، اور وہ آپس میں مل جل کر چل رہے ہیں، اور آپس میں جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو اب جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو تیار کیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب جب گرفتار ہو جائیں تو وہ پاکستان کے اندر انٹری دیں، اور پاکستان کا جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کو تہس نہس کر دیں،
اور کہا جا رہا ہے کہ جو تعداد ہے وہ 700-800 کے قریب تھی، اور جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے پھر بروقت اس پر ریئیکٹ کیا ہے، اور پھر انہوں نے جو طالبان حکومت ہے ان کو بتایا ہے، انٹیلیجنس شیئر کی ہے، اور اس کی بنیاد پر جو طالبان حکومت ہے، افغان حکومت ہے، اس نے ٹی ٹی پی کے جو 700-800 لوگ تھے جو چمن بارڈر کے راستے پاکستان آنا تھا اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوتے، تو ان سے کہا ہے کہ آپ پیچھے آ جائیں، شہروں کی طرف آ جائیں، آپ بارڈر سے دور ہو جائیں۔ اور اب جو وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ بارڈر سے ہٹ کے شہروں کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو سازش تھی عمران خان صاحب کی کہ گرفتاری پر جو ٹی ٹی پی کے 700-800 لوگ تھے انہوں نے پاکستان کے شہروں میں آ کر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب کرنی تھی، اور کچھ بڑی سیاسی جو شخصیات ہیں، اہم شخصیات ہیں، ان کے اوپر بھی حملے کرنے کا ان ٹی ٹی پی کے لوگوں کا ارادہ تھا۔ تو اب وہ جو سازش تھی عمران خان صاحب کی وہ ناکام بنا دی گئی ہے۔ تو جناب جو وفاقی حکومت ہے اس نے جو سرکاری ملازمین ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں، ان کی پینشن میں 17.5% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور جو بجٹ پیش ہوا تھا مالی سال 2023-2024 کا، اس میں وفاقی وزیر خزانہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو وفاقی حکومت کے لوگ ہیں، جو سول سرونٹس ہیں، ان کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا جا رہا ہے، اور جو پینشنز ہیں ان میں 17.5% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور اب وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی پینشنز میں 17.5% اضافے کا نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو فیملی پینشن ہے اس پر بھی اضافے کا اطلاق ہوگا۔ اس کے علاوہ ای او بی آئی کی جو پینشن ہے وہ بھی 10,000 کر دی گئی ہے۔ مزید یہ کہ جو پینشن تھی کم سے کم 10,000، ان افراد کی پینشن میں بھی اب اضافہ کر دیا گیا اور وہ 10,000 سے 12,000 کر دی گئی ہے۔ ایک اور اہم خبر جس سے میری بات کی تصدیق ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو یورپی یونین کی پارلیمنٹ کے الیکشن آبزرویشن کے جو سربراہ ہیں مائیکل گیہلر صاحب، انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ آئندہ پاکستان میں جو الیکشن ہوں گے اس حوالے سے جو مبصر مشن ہے وہ پاکستان نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو جو پاکستانی حکومت ہوتی ہے اور جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے وہ انہیں الیکشن سے 3 مہینے پہلے انویٹیشن بھیجتا ہے، اور ابھی تک جو حکومت پاکستان ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے ان کی طرف سے جو مبصر مشن ہے یورپی یونین کا، ان کو کوئی انویٹیشن نہیں ملا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو مبصر مشن ہے یورپی یونین کا وہ پاکستان نہیں آئے گا۔ فی الحال تو ان کا یہی فیصلہ ہے، اور اگر حکومت پاکستان اور الیکشن کمیشن ان کو انویٹیشن بھیجتی ہے الیکشن کے حوالے سے تو وہ ضرور اس کے اوپر سوچیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ فی الحال پاکستان میں الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے، اور الیکشن جو ہے وہ اگلے سال ہی ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور بہت سے بڑے صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اکتوبر میں ہوں گے، نہیں ہوں گے تو نومبر میں ہو جائیں گے اسی سال۔ تو میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن اس سال نہیں ہونے، اور الیکشن جو ہے وہ 2024 میں ہوں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو حکومت ہے اور جو ریاست ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے جانے کا ویٹ کر رہی ہے اور وہ انتظار کرے گی۔ لیکن اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ سوچتے ہیں کہ وہ حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، جیسا کہ انہوں نے فیصلے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، ان پینڈنگ کیا ہوا ہے کیسز کو، تو وہ معاملات جو ہیں ان کے نہیں چلیں گے۔ وہ چاہے فیصلے دیں چاہے نہ دیں وہ ایک ہی برابر ہیں۔ تو حکومت چاہتی ہے کہ باعزت طریقے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب گھر چلے جائیں اور ریٹائر ہو جائیں 16 ستمبر کو۔ لیکن اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب لمٹ کراس کرتے ہیں، ریاست کے معاملات کو ذاتی حیثیت میں لیتے ہیں، قانونی طریقے سے اور آئینی طریقے سے ان معاملات کو نہیں دیکھتے، ان کیسز کو نہیں دیکھتے، تو پھر جو معاملات ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حکومت نے، ریاست نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو گھر بھیجنے کا بھی پورا پلان بنایا ہوا ہے، لیکن وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ باعزت طریقے سے 16 ستمبر کو ریٹائر ہونا چاہتے ہیں یا پھر وہ 16 ستمبر سے پہلے زبردستی گھر جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اب انہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا آپشن استعمال کرتے ہیں۔
تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.